अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। आपके ताउन का हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं अपने केस का आगाज़ करूँ, गुजारिश ये है कि मेरे चैनल पर आपको हाजिर गायब, तावान, जिन्नात का बेटा जैसे नावल भी सुनने को मिलेंगे। वो लाजमी से सुनिएगा, वरना मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बाजीगर भी सुनिएगा, बाजीगर भी मौजूद है। प्लेलिस्ट में आपको तमाम नावल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का। एक ही गांव में 15-16 दिन के वक्फे से नकबजनी की 2 वारदातों ने मुझको परेशान कर दिया। वो इलाका डकैती की वारदातों के लिए मशहूर था, लेकिन नकबजनी बहुत कम होती थी। नकबजनी की बाबत आप जानते होंगे कि मकान के पिछवाड़े की दीवार में ज़मीन के साथ इतना बड़ा सुराख किया जाता है जिसमें से एक आदमी लेट कर गुजर सकता है और उसमें से बड़े साइज का ट्रंक बाहर निकाला जा सकता है। आपको ये भी मालूम होगा कि नकबजनी की वारदात घर भेदी के बगैर नहीं की जा सकती। घर भेदी डाकुओं को बताता है कि ट्रंक वगैरह फलां कमरे में रखे हुए हैं। डाकू नकब लगाकर सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं और ट्रंक उठाकर दीवार के सुराख में से बाहर ले आते हैं। आजकल नकबजनी का तरीका वारदात कहीं भी देखने में नहीं आता। इसकी वजह यह है कि मुजरिमों को इलाके की पुलिस की मदद हासिल होती है। एक वजह यह भी है कि आजकल रिवॉल्वर, स्टेन गन वगैरह जैसे हथियार आम हो गए हैं। दिन के वक्त भी डाकू किसी घर में जा घुसते हैं और रिवॉल्वर, स्टेन गन या कलाशनकोफ की नारी पर घर वालों से चाबियां और रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। इतनी सहूलतें हासिल हों तो नकब लगाने की तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है। नकबजनी माहिरों का काम था। बाज़ तजर्बेकार डाकू भी नकब नहीं लगा सकते थे। नकबजनी की एक वारदात मेरे थाने में ज़ेरे तफ्तीश थी। मेरे पास उस वारदात का सिर्फ ये सुराग था कि मुलजिम अपने खुरे पीछे छोड़ गए थे। 15-16 दिनों बाद उसी गांव में नकबजनी की एक और वारदात की रिपोर्ट आ गई। मैं जब मौका पर पहुंचा तो खोजी ने सबसे पहले जो बात बताई वो ये थी कि वो खुरे उन्हीं मुलजिमों के हैं जिन्होंने पहली वारदात की है। मैंने नकब लगी देखी। देहाती इलाके में उस जमाने में अक्सर होशियार लोगों के मकान भी कच्चे होते थे। पक्के मकान यानी ईंटों के बने हुए उन जमींदारों के होते थे जिनको आप दौलतमंद जमींदार कह सकते हैं, या हिंदू साहूकारों के मकान पक्के होते थे। ये दोनों मकान जिनमें नकब लगी थी ईंटों के बने हुए थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दोनों खानदान बहुत अमीर थे। मैं अब दूसरे मकान में लगी हुई नकब बहुत गौर से देख रहा था और उसको पहली यानी दूसरी मकान वाली नकब के साथ मिला रहा था। मैंने देखा कि दोनों सुराख या उसको शगाफ कह लें, एक जैसे थे। मैं आपको तफसीलात नहीं समझा सकता, ये तजर्बा कार निगाहों का काम है। आम लोगों की निगाहों में हर नकब एक जैसी होती है। दूसरी नकब को मजीद गौर से देखने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये तो खुरों से पता लग गया था कि दोनों वारदातों के मुलजिम एक हैं। दोनों ट्रंकों में दोनों घरों की एक एक लड़की का जेवर था। रकम भी थी और रेशमी कपड़े थे। दोनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। ये उनका जेवर और कपड़े थे। दोनों वारदातों में ऐसे ही हुआ कि डाकू नकब लगाकर अंदर आए और उन ट्रंकों के ऊपर रखे हुए ट्रंक और सूटकेस उतार कर नीचे रखे और माल वाले ट्रंक उठाकर ले गए। नकब, डकैती, सरका की तफ्तीश और सुराग रसानी बहुत ही मुश्किल होती है। ये वारदातें पेशावर किया करते थे, इसलिए पेशावरों को ही शामिल तफ्तीश किया जाता है और उनसे पूछ-कुछ का दूसरा बल्कि तीसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसको थर्ड डिग्री कहते हैं, यानी इज़ार रसानी। मुखबरों से भी काम लिया जाता है। मदद सिर्फ उन मुखबरों से मिलती है जो खुद जराइम पेशा होते हैं, मगर उनसे सुराग लेना भी मुश्किल होता है। इस मुश्किल की वजह यह थी कि ये लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। जब से पहली वारदात हुई थी मेरे थाने में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। सारे इलाके के मुश्तबे लोगों को थाने बुलाया जाता था। उनमें से 3-4 आदमी हर वक्त थाने में मौजूद रहते और उनसे पूछ-कुछ का सिलसिला जारी रहता था। रात को उनकी चीखो पुकार थाने के अहाते के बाहर तक सुनाई देती थी। मेरे थाने के इलाके में 3 मशहूर नकबजन थे और तीनों सजा याफ्ता थे। उनको मैंने दूसरी वारदात हो जाने तक थाने में बिठाया हुआ था। दूसरी वारदात हो गई तो ये तीनों बार बार मुझको कहने लगे कि हम थाने में हैं और वारदात हो गई है। आप बताएं ये किसने की है। मैं खुद परेशान हो गया कि नकबजनी के उस्ताद तो मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उन तीनों को लग लग करके इस सवाल पर फेंटी लगानी शुरू कर दी कि मुझको ये बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से शागिर्द हैं जिन्होंने ये काम जारी रखा हुआ है। वो इनकार करते रहे। किस्सा मुख्तसर ये कि पहली वारदात का ज़रा सा भी खोज खुरा नहीं मिला था कि दूसरी वारदात हो गई। उन सब पेशावरों में से किसी ने भी इकबाल न किया था, ना मेरी मदद की थी।
دوسری واردات کی تفتیش بھی ایسی ہی ہوئی تھی، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ ملزم نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نقب زن کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور ان کا گھر بھیدی پہلے سے یہاں موجود تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا، کیا دونوں گھروں میں ایک ہی گھر بھیدی تھا یا وہ دو تھے؟ میں نے دونوں گھروں کے نوکر اور ان کے گھروں میں تھوڑے تھوڑے وقت کے واسطے کام کرنے والوں کو بھی تھانے بٹھایا ہوا تھا۔ اب مجھ کو بہت گہرا اترنے کی ضرورت تھی۔ یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ ڈاکوؤں کو گھر بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈاکو صرف ایک ایک ٹرک بما تالے یعنی مکفل کا لے کر نہ جاتے۔ دونوں گھروں میں سے ایک سے زائد ٹرنک غائب ہوتے اور کہیں نہ کہیں راستے میں ایسے ٹرنک پڑے مل جاتے جو ان کے کام کے نہیں تھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرنکوں والے کمروں میں مرد نوکر نہیں جایا کرتے اور گھروں کی عورتیں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کرتی کہ وہ زیور اور رقم کہاں رکھتے ہیں۔ نوکرانیاں ٹرنکوں والے کمروں تک جاتی ہیں، گھر کی عورتیں ان سے محتاط رہتی ہیں، لیکن گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گھروں کی عورتوں کے ساتھ سہیلیوں جیسی بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی رازدان بھی بن جاتی ہیں۔ میں نے گاؤں کی ایسی 3 عورتوں کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑنے، منتیں کرنے اور رونے کے سوا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ان میں سے ایک عورت پر مجھ کو شک تھا۔ میں نے عورتوں پر ابھی تشدد شروع نہیں کیا تھا۔ اب ایک کی بجائے ایک ہی جیسی دونوں وارداتوں کی تفتیش اکٹھی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ساری تفصیل اور باریکیاں نہیں سنا رہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام مشتبہوں سے 15-20 روز جھک جھک کر کے اور اپنا مغز کھپا کھپا کر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ میرے ملزم ان میں نہیں۔ تفتیش کی دوسری لائن یہ ہو سکتی تھی کہ میں دونوں گھروں کے افراد پر ہی شک کروں۔ سننے والوں کو یہ بات عجیب لگے گی کہ گھر کے کسی فرد نے ہی اپنا مال و دولت لٹوا دیا ہوگا۔ جناب احمد یار خان اور میں نے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جن میں نقب زنی اور ڈکیتی اپنے گھروں میں گھر کے افراد نہیں کرائی تھی۔ ان افراد میں جوان لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پولیس کی نگاہ میں ایسی وارداتیں عجوبہ نہیں سمجھی جاتی۔ دونوں گھروں سے جو مال گیا وہ لڑکیوں کا جہیز تھا۔ ایسی وارداتیں میرے سامنے آ چکی تھیں کہ کسی گھر کی لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ اتفاق سے لڑکی غیر معمولی طور پر مضبوط دل گردے والی ہوئی اور گھر والوں نے اس پر تشدد بھی کیا تو اس نے انتقام اس طرح لیا کہ اپنے ہی گھر اپنی پسند کے آدمی کے ذریعے ڈکیتی کی واردات کرا دی۔ میرے ہاتھ میں ان گھروں کی 3 نوکرانیاں تھیں۔ مجھ کو ان سے دونوں گھروں کی لڑکیوں کی بابت جملہ معلومات مل سکتی تھیں۔ 2 عورتوں نے کوئی خاص بات نہ بتائی۔ میں نے جب ان پر تھانے داری کا دباؤ ڈالا تو وہ منتیں کرنے لگی کہ انہوں نے ایسی ویسی بات کہہ دی تو ان کے مالک ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں خاندان روپے پیسے والے تھے۔ مجھ کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کی اخلاقی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی تعریف کی جاتی، لیکن ان کا اخلاق اتنا برا بھی نہیں تھا کہ میں ان کو بدنام لوگ کہتا۔ ان 2 عورتوں نے میرے روب میں آ کر دوسری واردات والے گھر کی لڑکی کی بابت کچھ شک ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس میں شرم اور حیا ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے مزید تحقیقات کی تو وہ مجھ کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ دونوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے یا برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تیسری عورت کو بلایا۔ اس کی بابت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس کے چہرے میں اور رنگ و روغن میں اور جسم کی بناوٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے، انداز سے اور بات کرنے کے طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ عورت پولیس کی تفتیش میں بہت مدد کرنے والی ہے۔ جسم اور باتوں سے پھرتیلی لگتی تھی۔ اس کا نام برکت تھا۔ تھانے دار جی، اس نے میرے پاس آتے ہی مجھ سے سوال کیا، آپ نے مجھ کو اور ان 2 غریب عورتوں کو اتنے دنوں سے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کیا یہ سن یعنی کہ نقب میں نے لگائی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس کی اس بے تکلفی سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ کوئی گڑبڑ والی بات ہوئی تو وہ مجھ کو ضرور بتا دے گی۔ برکت ہے، میں نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں یہاں دونوں وقت روٹی نہیں ملتی؟ کیا کرنی ہے یہ روٹی جس کے ساتھ بے عزتی بھی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھ کو روٹی کھلانے کا شوق ہے تو تھانے میں یا اپنے گھر میں مجھ کو نوکرانی رکھ لیں۔ تم روٹی کی بات کرتی ہو؟ میں نے کہا، نقد انعام دلاؤں گا۔ کس کام کا؟ انعام اس بات کا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں برکت ہے، تم کو سب معلوم ہے۔ جن 2 لڑکیوں کے زیور اور کپڑے چوری ہو گئے ہیں، یہ لڑکیاں چال چلن کی کیسی ہیں؟ کیا یہ ہوش ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے برکتے کو اچھی طرح سمجھایا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی واردات والے گھر کی بابت برکتے نے صاف رپورٹ دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہی لڑکا اور یہی گھر پسند ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی کی رپورٹ شک والی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ ہنستی زیادہ ہے، برکتے نے بتایا، اور چھیڑ چھاڑ ہر کسی کے ساتھ کرتی ہے۔
مردوں سے ذرا سا بھی نہیں شرماتی۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ برکتیں، میں نے پوچھا، کیا اس لڑکی کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ تھانے دار جی، برکتیں نے کہا، آپ کو میرے خلاف کوئی دشمنی ہے؟ آپ مجھ سے سچی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ گاؤں کے چودھریوں کے گھروں کی باتیں ظاہر کر دینے کی مجھ کو سزا کیا ملے گی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھ کو کچھ بتایا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ فاطمہ کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ ہیں جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ اس کا نام مشتاق یا اشتیاق تھا، میں اس کو مشتاق لکھوں گا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے درمیان برکتیں رابطے کا کام کرتی تھی۔ فاطمہ نے برکتیں کو کئی بار بتایا تھا کہ وہ مشتاق کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ برکتیں کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کی محبت پاکیزہ تھی یا کیسی تھی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوا، برکتیں نے جواب دیا۔ فاطمہ مان نہیں رہی۔ دیہات میں اتنی آزادی تو لڑکیوں کو آج بھی حاصل نہیں کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی پسند کو قبول نہ کریں۔ اس زمانے میں تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ لڑکی کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کو پتہ لگ جاتا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کی ماں یا باپ کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھیں۔ محبت خواہ پاک ہو، اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کے خاندان جیسے امیر زمیندار خاندانوں میں قابل اعتراض تعلقات بھی چلتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اپنی پسند کی پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ کی بابت برکتیں نے بتایا کہ اس کو باپ اور بڑے بھائی نے بہت مارا پیٹا تھا۔ کیا فاطمہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ مشتاق کو چاہتی ہے؟ بتا چکی ہے، برکتیں نے جواب دیا۔ نہ بتاتی تو بھی سب کو پتا تھا۔ مشتاق کو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ کہا کیوں نہیں؟ برکتیں نے کہا، مشتاق ان کی برادری کا لڑکا ہے۔ اس کو اس کے ماں باپ نے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی تھی اور خون خرابہ ہوتے ہوتے رہا تھا۔ فاطمہ اپنی سہیلیوں کو یا اپنی کسی سب سے زیادہ عزیز سہیلی کو بتاتی ہوگی، کیا وہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا، سارے گاؤں کی لڑکیاں اس کی سہیلیاں ہیں، برکتیں نے بتایا، لیکن وہ دل کے راز کی باتیں صرف میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ میں مشتاق کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مشتاق کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا وہ اتنا دلیر ہے کہ فاطمہ کو گھر سے بھگا کر کہیں لے جائے؟ تھانے دار جی، برکتیں نے کہا، آپ دلیری کی بات کرتے ہیں، وہ تو جیسے اپنے باپ کا ہے ہی نہیں۔ سخت لڑاکا اور دلیر جوان ہے، اس کے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت ہے۔ وہ تو فاطمہ کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ دل کا شہرت جس کا نام برکت تھا اور پیشہ اونچے گھرانوں میں نوکری چاکری اور خدمت گزاری تھا، مجھ کو ملزموں کے قریب لے گئی تھی۔ میں نے اس سے اور بھی کئی باتیں پوچھی، لیکن جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔ وہ بہت نیچی سطح کی عورت تھی۔ میں اسے یہ رائے نہیں لینا چاہتا تھا کہ مشتاق نے فاطمہ کی رضامندی سے اس کے گھر میں نقب زنی کی واردات کی ہے یا کروائی ہے۔ یہ پتہ لگانے کے واسطے میرے پاس دوسرے ذریعے موجود تھے۔ میں نے فاطمہ کو سختی سے کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا وہ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ مجھ کو یہ اطمینان ہو رہا تھا کہ میں نے دوسری واردات کا سراغ لگا لیا تو پہلی واردات کے ملزم بھی پکڑے جائیں گے، اس واسطے کہ دونوں وارداتوں کے موقعوں پر کھرے ایک ہی جیسے تھے۔ دیہات میں تو 90% کھرے ایک ہی جیسے ہوتے تھے، سب ایک ہی قسم کی دیسی جوتی پہنتے تھے۔ پھر بھی کھوجی ان میں فرق معلوم کر لیتے تھے، لیکن وارداتوں والے کھروں میں ایک کھرا بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہ دیسی جوتی کا نہیں تھا، یہ شوز کا تھا یا گرگابی کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ملزم شوقین مزاج ہیں۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرنے والا آدمی ہے۔ دیہات میں گرگابی خوشحالی کی علامت تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ملزم شوقین مزاج ہیں۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرنے والا آدمی ہے۔ دیہات میں گرگابی خوشحالی کی علامت تھی۔ میں نے پہلی واردات کی تفتیش میں نمبردار، ذیلدار وغیرہ کی مدد لی تھی، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی واضح لائن نہیں تھی۔ اب برکت نے ایک بڑی صاف لائن دے دی تھی۔ ایک مشکل یہ تھی کہ نمبردار بھی اسی برادری کا تھا اور ذیلدار بھی۔ دو سفید پوش تھے، ان کا تعلق بھی اسی برادری کے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا۔ فاطمہ کے گھر کے ساتھ تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، رشتہ خون کا ہے لیکن ذرا دور کا ہے۔ آپ نے فاطمہ کا نام کیوں لیا ہے؟ دیکھو چودھری، میں نے کہا، تمہارا رشتہ ہے یا نہیں، اس وقت تم اس خاندان کے نہیں بلکہ سرکار کے آدمی ہو۔ میں جو پوچھوں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ تم جانتے ہو کہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اگر مجھ کو پتہ چل گیا کہ تم نے کوئی بات چھپائی ہے تو اپنی سزا سوچ لو۔ میں تمہاری نمبرداری نہیں رہنے دوں گا۔ وہم نہ کریں سرکار، اس نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ اب پوچھیں تو صحیح، فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اس کو پاگل تو نہیں کہتا سرکار،
نمبردار نے جواب دیا۔ اس کا دماغ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ اصلی بات یہ ہے سرکار کہ وہ جانتی ہی نہیں کہ شرم اور حیا کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیل نہیں سنا رہا۔ نمبردار نے جب فاطمہ کی عادتیں اور حرکتیں بیان کی تو میری رائے بھی یہی ہو گئی کہ لڑکی کا یا تو دماغ صحیح نہیں یا مشتاق کی محبت اور ماں باپ کی مار پٹائی نے اس کا دماغ صحیح نہیں رہنے دیا۔ لیکن نمبردار کہتا تھا کہ لڑکپن میں بھی فاطمہ کی ذہنی حالت ایسی ہی تھی۔ میں نے نمبردار سے فاطمہ اور مشتاق کے تعلقات یا محبت کی بابت پوچھا۔ یہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے سرکار، اس نے کہا، لیکن ہٹ کا اتنا پکا اور ڈھیٹ ہے کہ جہاں اس کا دماغ اٹک گیا وہاں سارے گاؤں کا مقابلہ کرے گا اور ہٹے گا نہیں۔ فاطمہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے اور اس تعلق نے اس کو اور زیادہ ڈھیٹ اور بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ چودھری مہر الدین، میں نے کہا، تم عمر رسیدہ اور سیانے آدمی ہو۔ فاطمہ اور مشتاق نادان عمر میں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا دماغ صحیح نہیں اور مشتاق کا دماغ اس کی محبت میں صحیح نہیں رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ اور مشتاق گاؤں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کا پکا ارادہ ہے اور دونوں نے مل کر فاطمہ کی شادی کا بنا ہوا زیور اور اس کے کپڑے چوری کیے ہیں تو تم کیا کہو گے؟ سچ پوچھیں سرکار، نمبردار نے کہا، تو میں کہوں گا کہ مشتاق اس سے زیادہ خطرناک کام کر سکتا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سرکار ذرا اس پر غور کریں کہ فاطمہ اپنا زیور اور اپنے کپڑے غائب کرانا چاہتی تو وہ آسانی سے زیور، رقم اور 2-3 جوڑے کپڑے چھوٹی سی گٹری میں باندھ کر غائب کر سکتی تھی۔ نقب لگانے کی مصیبت سر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نقب یہ شک ڈالنے کے لیے کہ لگوائی گئی ہے کہ ملزم باہر کے آدمی ہے۔ میں نے کہا، مشتاق کی یاری کسی چور یا ڈاکو کے ساتھ ہوگی۔ وہ تو ہے، نمبردار نے کہا، اس کی یاری کسی شریف آدمی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس کے سب یار بدماش ہیں، جن میں 2 10 نمبریے ہیں۔ ان کا نام لو، میں نے کہا، اور یہ بتاؤ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہو؟ اس نے 2 نام بتائے۔ میں نے ان کی بابت تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے نقب زنی جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا اور شاید ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے ان کے نام لکھ لیے۔ نمبردار کو میں نے کہا کہ مشتاق کو اور دونوں آدمیوں کو تفتیش کے واسطے حاضر کرے۔ میں نے اس کو بڑی سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نمبردار کے جانے کے بعد میں نے ذیلدار کو بلایا۔ یہ شخص نمبردار کی نسبت کچھ زیادہ عقل والا تھا اور ویسے بھی معزز آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بھی میری وہی باتیں ہوئی جو نمبردار کے ساتھ ہوئی تھیں۔ اس نے فاطمہ اور مشتاق کے چال چلن، عادتوں اور ان کے آپس کے تعلقات کی بابت وہی باتیں کی جو نمبردار کر چکا تھا۔ یہ ذیلدار اسی برادری کا فرد تھا، لیکن سرکار کے ساتھ اس کی وفاداری زیادہ تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے 1-2 باتیں فالتو بتا دی۔ مشتاق اور فاطمہ کی شادی ہو سکتی تھی، ذیلدار نے کہا، لیکن مشتاق کے والدین نے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن بچپن سے ہی اس کو کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ کسی گھر میں ماتم ہو تو فاطمہ کے والدین اس کو ماتم والے گھر نہیں جانے دیتے۔ یہ لڑکی میت کے پاس کھڑے ہو کر بھی ہنس پڑتی ہے۔ مشتاق کے والدین اس قسم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے تھے۔ اب بھی تو اس کی شادی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا لڑکے والے اس کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں جی، ذیلدار نے جواب دیا۔ یہ 7 والے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری برادری کا گھرانہ ہے، لیکن ذرا کمزور لوگ ہیں اور لڑکا بھی جسمانی طور پر ذرا نقصدار ہے۔ ایک ٹانگ کھینچ کر چلتا ہے اور چہرے مہرے سے بھی کوئی خاص نہیں۔ برادری سے اس کو یہی رشتہ مل سکتا تھا۔ میں نے اس سے بھی رائے پوچھی کہ یہ کہاں تک ممکن ہے کہ مشتاق اور فاطمہ نے یہ واردات خود ہی کرائی ہے۔ اس نے بھی نمبردار جیسا جواب دیا۔ فاطمہ چال چلن کی کیسی ہے؟ کچھ نہ پوچھو جناب، ذیلدار نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ جو لڑکی اپنے نوکر کے ساتھ لگی رہی، اس کا چال چلن کیا پوچھتے ہو؟ آپ لوگوں نے روکا نہیں؟ صرف روکا ہی نہیں، اس نے جواب دیا، اس کی ہڈیاں توڑ کر گاؤں سے نکالا تھا۔ وہ تھا تو نوکر چاکر، لیکن مشتاق جیسا خوبصورت جوان تھا اور وہ اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذاتوں کے کان کوترتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاطمہ کے باپ کا خاص آدمی تھا۔ ذیلدار نے جب اس نوکر کی بابت چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتیں بتانی شروع کی تو مجھ کو خیال آیا کہ یہ نوکر بھی میرا اتنا ہی مشتبہ ہے جتنا مشتاق ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس کا یارانہ مشکوک اور نامی گرامی بدماشوں اور ڈکیتوں کے ساتھ بھی تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں بتائی گئیں تو میں نے ذیلدار سے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہے اور اس کو یہاں سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس کو یہاں سے نکلے ہوئے 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، ذیلدار نے جواب دیا، اور ایک گاؤں کا نام لے کر اس نے کہا وہ وہاں رہتا ہے، اور جناب پردے کی بات ہے کہ اس کو کسی خانقاہ یا میلے پر فاطمہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کیا مشتاق کو معلوم نہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، ذیلدار نے کہا، یہ بھی تو بیوقوف آدمی ہے، شاید اسی پر خوش ہوگا کہ لڑکی اس کو مل گئی ہے۔
میں نے اس نوکر کو بلانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے خلاف شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو بہت بری طرح مار پیٹ کر گھر سے ہی نہیں گاؤں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ دونوں سفید پوشوں نے بھی یہی باتیں بتائیں جو نمبردار اور ذیلدار بتا چکے تھے۔ مجھ کو شامل تفتیش کرنے کے واسطے جن لوگوں کی ضرورت تھی ان سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ ان میں مشتاق بھی تھا، جس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ مجھ کو تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے مشتاق، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں اس کی مدد کے بغیر تفتیش میں ایک قدم نہیں چل سکوں گا۔ وہ اتنا کھوکھلا آدمی تھا کہ ہوش ہو گیا اور اس نے سر ذرا اور اونچا کر لیا۔ میں تھانے میں آ گیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آنا تھا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ اگر دوسری یعنی فاطمہ کے گھر والی نقب زنی فاطمہ مشتاق نے کرائی ہے تو پہلی واردات کس کی ہے؟ میں اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دیتا تھا کہ پہلی واردات پیشہ ور نقب زنوں نے کی ہے اور دوسری واردات انہی سے کرائی گئی ہے اور مشتاق کی ان کے ساتھ دوستی ہوگی۔ میں نے ابھی ایک اور مشتبہ کو نہیں بلایا تھا، یہ تھی فاطمہ۔ میں جب تھانے پہنچا تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں فاطمہ کو رات کے وقت بلانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا، مشتبہ کو تھانے میں بٹھائے رکھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں آیا، فاطمہ کے گھر کا نوکر بھی آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھ کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی گھر کا نوکر ہے۔ میں نے اس کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھا لیا۔ اس کا نام غالباً الف دین تھا اور الف کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو تھانے میں بلایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ بہترین کپڑے پہن کر آیا تھا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں گرگابی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ فاطمہ کے گھر جیسے ایک بڑے زمیندار کے گھر میں ملازم ہے۔ میری بات غور سے سن الفے، میں نے دوستی کے لہجے میں کہا۔ میں نے تجھے شک میں نہیں بلایا، تیرے خلاف شہادت ملی ہے اور اگر تو صبح تک مال برآمد کرا دے تو میں تیری بچت کی صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ کون سا مال؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ فاطمہ کے گھر کا مال، میں نے کہا۔ نقب تو نے لگائی ہے؟ وہ بے چین ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ کہنے لگتا تو زبان ساتھ نہ دیتی۔ سرکار، اس نے آخر کہا، آپ کے سپاہی نے جو مجھ کو بلانے کیا تھا بتایا ہے کہ اس گاؤں میں ایک اور نقب لگی ہے۔ ہاں، میرے مالکوں سے پوچھیں کہ کل رات میں کہاں تھا۔ اس نے اپنے مالک کا نام لے کر کہا۔ میں نے ساری رات ان کے کمرے میں گزاری، ان کو تکلیف تھی۔ آدھی رات تک تو میں ان کا سر اور ٹانگیں دباتا رہا، پھر ان کے کہنے پر وہیں فرش پر بستر بچھا کر سو گیا۔ صبح تک دوبارہ انہوں نے جگایا۔ چلو مان لیا، میں نے کہا، اپنے اس دوست کی نشاندہی کر دو جس سے تم نے یہ واردات کرائی ہے۔ اس نے صاف انکار کیا، کہتا تھا نقب لگانے والا اس کا کوئی دوست نہیں۔ میں نے اس پر سوالوں کے تیر برسانے شروع کر دیے، اس کو ڈرایا، دھمکایا، لالچ بھی دیے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ اس کے تعلق کی بابت بہت سے سوال کیے تھے، اس نے اس تعلق سے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ فاطمہ کے باپ اور بڑے بھائی نے میری جو پٹائی کی تھی میں نے اس کا انتقام لیا ہے تو یہ غلط ہے، اس نے کہا۔ انہوں نے مجھ کو بے گناہ تو نہیں مارا تھا، میں قصوروار تھا، اور آپ نے یہ شک بھی کیا کہ فاطمہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار تھی اور وہ اپنا زیور اور رقم بھی ساتھ لانا چاہتی تھی۔ میں نے زیور اور رقم نکالنے کے واسطے نقب لگائی ہے۔ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو میری جتنی ضرورت تھی بس اس نے میرے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھا۔ اگر میں نے انتقام لینا ہوتا تو فوراً لے لیتا اور یہ نقب زنی کی یا ڈکیتی کی واردات نہ ہوتی، یہ قتل کی واردات ہوتی۔ صبح ہو گئی لیکن اس شخص نے جرم کا اقبال نہ کیا۔ اس نے میرے بہت سارے شک رفع کر دیے تھے، لیکن میں نے اس کے بعض جوابوں کی تصدیق کرانی تھی۔ صبح کھوجی نے اس کا کھرا دے کر مجھ کو مایوس کر دیا۔ یہ موقع واردات والے کھرے سے ذرا مختلف تھا، اس کے باوجود اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرانا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور ایسی ہی چند اور باتیں تھیں۔ میں نے اس کو تھانے میں پابند رکھا اور مشتاق کو بلایا۔ وہ واقعی بے وقوف آدمی تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور کہنے لگا، ملزم پکڑا جائے تو اس کو میرے حوالے کر دینا، اس کو گرفتار نہ کرنا، اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کو اپاہج بنا دوں گا۔ وہ میری فاطمہ کا زیور اور کپڑے ہضم نہیں کر سکے گا۔ تم نے اس کا رشتہ ہاتھ سے جانے کیوں دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ رشتہ کسی اور کو کیوں دے دیا گیا؟ رشتہ کسی اور کو کیوں دے دیا گیا ہے؟ رشتہ دیا گیا جناب، اس نے کہا۔ لڑکی تو نہیں دے دی، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میرے سوا اور کسی کو قبول نہیں کرے گی۔ مجھ کو معلوم ہے، میں نے کہا، وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کو تیار ہے اور تمہارا یہی ارادہ ہے۔ تم شیر ہو مشتاق خان، مرد محبت پر قربان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کو لے کر جاؤ کہ کہاں؟ کہیں چلے جائیں گے، اس نے کہا۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، بہت دور چلے جائیں گے۔ روپے پیسے کی ضرورت ہوگی، میں نے کہا۔ اگر فاطمہ کا زیور چوری نہ ہوتا تو ساتھ لے آتی۔ لعنت ہے ایسے مرد پر جو عورت کو کہے کہ گھر سے زیور چوری کر کے لانا، اس نے کہا،
اور میری طرف جھک کر بولا، ہم ان عاشقوں میں سے نہیں ہیں جناب عالی، میں اس کو جہاں کہیں بھی لے جاؤں گا وہاں میں خود محنت مزدوری کروں گا۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا، وہ مجھ پر روب گانٹ رہا تھا۔ میں نے سوالوں اور جرا کے ذریعے اس کو اپنی لائن پہ لانے کی کوشش کی اور وہ اپنی لائن کو چھوڑتا نہیں تھا۔ میں نے اس کو گرمانے کا پروگرام بنایا۔ مشتاق، میں نے کہا، فاطمہ کے گھر ایک نوکر ہوا کرتا تھا، الفا۔ 2-2.5 مہینے ہوئے اس کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ اس کو کیوں نکالا ہے؟ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، اس نے کہا، بہت سر چڑھ گیا تھا، کمین ذات کا آدمی تھا، کلے پر پگڑی باندھتا اور گھر والوں کی برابری میں رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ تمہاری برابری بھی کرتا ہے۔ میں نے اس پر ایک اور پہلو سے حملہ کرتے ہوئے کہا، تم فاطمہ پر پاگل ہوئے جا رہے اور فاطمہ الفے پر پاگل ہوتی رہی ہے۔ وہ چوبارے کے کمرے میں کٹھے پکڑے گئے تھے۔ دونوں کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ان دونوں نے کس طرح برداشت کر لی تھی۔ مشتاق کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اور زیادہ کھل گئیں، پھر اس کا منہ بھی تھوڑا سا کھل گیا۔ میں نہیں مانتا، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، اگر یہ صحیح ہے تو میں اس کمینے الفے کو قتل کر دوں گا۔ میں تمہارے ان لفظوں پر ہی تم کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے کہا، گاؤں کے کئی لوگ فاطمہ اور الفے کے تعلقات کے گواہ ہیں۔ کیا تم نے الفے کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ تمہارے باپ نے تمہارے واسطے فاطمہ کا رشتہ اسی وجہ سے نہیں لیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ایک طرف وہ تمہارے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی رہی اور دوسری طرف اس نے الفے کے ساتھ یارانہ لگایا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے کس کس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ مشتاق نے فاطمہ کی محبت کی باتیں شروع کر دی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ مجھ پر روب جھاڑ رہا تھا کہ فاطمہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی ہے اور اس لڑکی کو حاسد لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی بھی ہو گیا تھا، لیکن میں اس کو گرمانا اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ اس سے مجھ کو امید تھی کہ اس کے دل سے ہراس باہر آ جائے گا۔ او بے وقوف، میں نے اس کو کہا، تم یہ بھی نہیں سمجھے کہ فاطمہ نے تمہارے ہاتھوں اپنا کام کرا لیا۔ وہ الفے کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے واسطے زیور، نقدی اور ریشمی کپڑے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے یہ مال تم سے نکلوایا، تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور نقب لگوا کر مال نکلوایا۔ اب پکڑے تم جاؤ گے۔ اس کو میں نے پہلے ہی ایک صدمہ پہنچایا تھا، اب دوسری چوٹ ماری تو وہ تڑپنے لگا۔ وہ جرم قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مشتاق، میں نے کہا، تم بڑے خطرناک چکر میں آ گئے ہو، خاندانی آدمی ہو، میں تم کو اس چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تم منہ سے کہو اور مال دے دو، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مال تم نے برآمد کرایا ہے۔ مجھ پر قتل کا الزام لگاؤ۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور سخت بے چینی اور غصے میں کہنے لگا، تم لوگوں میں خدا کا بھی خوف نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا بھی تم خیال نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا بھی تم کو خیال نہیں، تھانے دار بن کر اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہو۔ میں دولت لٹانے والا آدمی ہوں اور تم مجھ پر ڈکیتی کا الزام لگا رہے ہو۔ میں فاطمہ کو روپوں میں تول کر لا سکتا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور اس کا غصہ زیادہ ہوتا گیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اٹھو اور مجھ کو حوالات میں بند کر دو، اس نے کہا، تفتیش کرتے رہو، جرم میرے خلاف ثابت ہو جائے تو پھانسی کی سزا دینا اور اگر جرم الفے پر ثابت ہوتا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دینا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر اس کو فاطمہ اور الفے پر لے آیا۔ خدا کے واسطے آپ یہ مان جائیں کہ یہ واردات میں نے نہیں کی اور نہ کرائی ہے، اس نے کہا۔ مجھ کو اب ایک بات سمجھ آتی ہے، خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ میرا تعلق بالکل پاک تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے تم کو اپنا خاوند قبول کر لیا، میں نہیں مانتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ مجھ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ الفے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمین ذات کو اتنی اونچی ذات کے امیر کبیر خاندان کی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ فاطمہ نے شاید یہ سوچا تھا کہ وہ مجھ کو اپنا خاوند بنائے گی اور تعلق الفے کے ساتھ قائم رکھے گی۔ میں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، میں اس کی ذہنی حالت دیکھ رہا تھا۔ مجھ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ یہ تو بات کی بات تھی، میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس واردات کے ساتھ مشتاق کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی جرم کے اصل مجرم بھی انکار ہی کیا کرتے ہیں اور بعض مجرم مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہوش میں آ کر انکار پر قائم رہتے ہیں۔ پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے۔ مشتاق کی جو حالت ہو گئی تھی، اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ واردات اس نے نہیں کرائی، پھر بھی میں نے اس کو شامل تفتیش رکھا۔ فاطمہ کا باپ اور بھائی، اس کے 2-3 رشتہ دار تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے فاطمہ کے باپ کو اندر بلا لیا اور اس کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو، جس کا نام فاطمہ ہے، تھانے لے آئے۔ اس شخص نے مجھ کو حیران ہو کر دیکھا جیسے میں نے اس کو گالی دے دی ہو۔ اس نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ اس کی بیٹی کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تفتیش کے واسطے جناب، میں نے کہا، آپ جا کر اپنی بیٹی کو لے آئیں۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ میں تفتیش روک کر اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا۔ میں نے کہا، چودھری جی، کیا آپ اپنی بیٹی کو نہیں جانتے؟ لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہی تعلق ہو سکتا ہے جو اس کا الفے اور مشتاق کے ساتھ ہے، میں نے کہا۔ اور چودھری صاحب، میرا دماغ اور زیادہ خراب نہ کریں۔
میں جو کہتا ہوں وہ کرے، فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے باہر نکل گیا اور 5-7 منٹ بعد 4-5 آدمیوں کو ساتھ لے کر پھر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیا اور ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ وہ میری حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ فاطمہ کے آنے تک میں 2-3 مخبروں سے مختلف اشخاص کی رپورٹیں لیتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ بڑے اچھے قد اور دلکش چہرے والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو کہا کہ وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلا جائے اور کوئی فکر نہ کرے۔ وہ اس طرح باہر نکلا جیسے اس کے سر پر وزن رکھا ہوا ہو۔ میں اس کی جذباتی حالت بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی، میں جوانی کی عمر میں تھا۔ فاطمہ، میں نے اسے پوچھا، تمہارے گھر میں چوری کس نے کی ہے؟ وہ ہنس پڑی اور اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر سر اس طرح ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو معلوم نہیں۔ اگر تم کو معلوم ہے تو پردے میں بتا دو، میں نے کہا۔ مجھ کو معلوم ہے تم الفے کے ساتھ گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ نہ جی، اس نے بڑے اطمینان سے بغیر کسی رد عمل کے کہا۔ الفا کیا چیز ہے؟ میں تو مشتاق کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میں نے اتنے سے اشارے سے ہی سمجھ لیا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے۔ میں نے اس پر سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اچھا یہ بتاؤ فاطمہ، میں نے پوچھا، ان دونوں میں سے یہ واردات کس نے کرائی ہے؟ اللہ جانے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ میں دعا کیا کرتی تھی کہ مشتاق کے ساتھ میری شادی نہیں ہوتی تو اللہ کرے کہ جو زیور اور کپڑے میرے واسطے بنے ہیں ان کو آگ لگ جائے یا چور لے جائیں۔ مجھ کو یہ شک ہوا کہ یہ لڑکی دانستہ پاگل نہ بنی ہوئی ہو، لیکن یاد آ گیا کہ نمبردار اور ذمہ نے بتایا تھا کہ لڑکی بچپن سے ہی ایسی ہے۔ ایسی لڑکی سے تو مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاگل پن کو ہی استعمال کروں۔ اس وقت تک میں اتنا تجربہ کار تو نہیں ہوا تھا، لیکن انسانوں کی نظریں اور ان کے چہرے کسی حد تک پڑھ لیا کرتا تھا۔ فاطمہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ کو دیکھتی تھی اور میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پیاس اور طلب سی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ اس کو پگلی سمجھ کر اس کے ساتھ اچھی طرح نہیں بولتے ہوں گے، اور یہ اگر عقل کی بات کر بیٹھے تو اس بات کو بھی رد کر دیتے ہوں گے۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، فاطمہ، اگر میں تمہاری شادی مشتاق کے ساتھ کرا دوں تو کیا انعام دو گی؟ وہ کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، پھر بولی، آپ شادی شدہ ہیں؟ مجھ کو گولی مارو فاطمہ، میں نے کہا، میں تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہائے اللہ، اس نے کہا، گولی کیوں مار دوں؟ اتنے خوبصورت آدمی ہیں آپ۔ ہاں بتاؤ، میں نے جو پوچھا تھا۔ میں نے کہا، مشتاق کے ساتھ شادی کرا دوں؟ کرا دیں، اس نے کہا، اور بتائیں کیا انعام لینا ہے؟ مجھ کو یہ انعام چاہیے کہ یہ بتا دو تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے۔ مجھ کو کیا پتا، اس نے کہا، پتہ لگتا تو میں شور مچا دیتی اور وہ پکڑے جاتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ پاگل پن میں ہی راز کی کوئی بات اگل دے، لیکن وہ کوئی بات سنجیدگی سے نہیں سنتی تھی، اور اس کے گھر کا جو اتنا نقصان ہوا تھا اس کی بابت بھی وہ سنجیدہ نہیں تھی۔ اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اتنی سنگین واردات ہوئی ہے۔ وہ صرف اپنے سوال پر سنجیدہ تھی جو اس نے 4 دفعہ مجھ سے پوچھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے تو ایسے لگا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ دوسری دفعہ کہنے پر وہ اٹھی اور باہر نکلنے کی بجائے میز سے گھوم کر میری طرف آئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں سر سے ننگا تھا۔ ذرا دیر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ میں نے اس کو منع نہ کیا، میں اس کے ذہن کی حالت کو جانتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر آرام سے اس کو دروازے کی طرف لے چلا۔ دروازے میں جا کر اس کو پھر کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے۔ اس نے مجھ کو پیاسی سی نظروں سے دیکھا اور اس طرح چل پڑی جیسے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ لڑکی ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے اسی پاگل پن میں اپنے کسی چاہنے والے کے واسطے گھر بیدی کا کام کر دکھایا ہو۔ اس وقت میرے پاس قتل کی 2 اور ڈکیتی کی 3 وارداتوں کی تفتیش تھی۔ ASI کے پاس بھی بہت کام تھا۔ میں نے نقب زنی کی ان وارداتوں کی تفتیش اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کے حوالے کر دی۔ وہ ہندو راجپوت تھا۔ تفتیش اور سراغ رسانی بڑی محنت سے کرتا تھا۔ کھاتا بہت تھا۔ مقتول کے گھر سے بھی وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس نے اسی روز تفتیش شروع کر دی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ ملزموں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک روز پہلی واردات والے گھر کے 3 آدمی تھانے میں آئے۔ آپ کو ایک اشارہ دینے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس نے 25 میل دور کے ضلعی شہر کا نام لے کر کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور جو کپڑے اور زیور چوری ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بنائے تھے۔ لڑکے والے کہہ رہے تھے کہ مال کی واپسی تو مشکل نظر آتی ہے، کسی طرح شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا، ہم نے سوچا کہ شادی کو زیادہ نہ ٹالا جائے۔ ہم شہر زیور بنوانے کے لیے چلے گئے۔ کچھ اور چیزیں بھی خریدنی تھیں۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، اس کی ایک بہن اور اس کا خامد بھی ساتھ تھے۔ ہم سونار کی دکان پر بیٹھے ہوئے زیور کے نمونے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی ایک جوان لڑکی کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ لڑکی نے بڑے قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
آدمی نے لٹھے کی شلوار اور قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کے سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ سنار ہمیں چھوڑ کر فوراً ان کی طرف گیا۔ اس آدمی نے ہاتھ شیشے یعنی کہ شوکیس کے اوپر سے آگے کر کے نیچے کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی تھی جو سنار نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ سنار پیچھے والے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ کو آہستہ سے کہا، یہ نکو تو نہیں؟ اب میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو وہ واقعی نکو تھی، جو 3 مہینے سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا گاؤں سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے اس کو آواز دی۔ نکو نے ہماری طرف دیکھا اور ہماری طرف آنے کی بجائے اپنے ساتھ کے آدمی کو کچھ کہا اور دونوں بڑی جلدی میں دکان سے نکل گئے۔ میری سالی کے خاوند نے کہا کہ وہ اس آدمی کو جانتا ہے اور یہ آدمی اچھی شہرت والا نہیں، شاید ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ ہم دونوں باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ آدمی اور نکو تانگے پر بیٹھ رہے تھے اور تانگا چل پڑا تھا۔ اس شخص کی سالی کا خاوند بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا جناب، اس نے کہا۔ ایک بار ایک جگہ اس کو دیکھا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا تھا کہ یہ شخص جو اتنا معزز جوان لگتا ہے مانوا رہزن اور ڈکیت ہے۔ تھانے میں ان مجرموں کے فوٹو موجود ہوتے ہیں جو اشتہاری ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کا انعام بھی مقرر ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی کو فریم میں اکٹھے لگے ہوئے فوٹو دکھائے اور کہا کہ جس شخص کو اس نے دیکھا ہے کیا اس کا فوٹو ان میں موجود ہے؟ اس نے تمام فوٹو دیکھے اور کہا کہ اس کا فوٹو ان میں نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکی کب اور کس گاؤں سے غائب ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو یاد دلایا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں آئی تھی، لیکن آپ نے معلوم نہیں کیا کہا تھا کہ کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ مجھ کو یاد آ گیا کہ 3 مہینے کے لگ بھگ عرصہ گزرا نقب زنی کی واردات والے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی ذات کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی ذات اتنی اونچی بھی نہیں تھی۔ درمیانے سے درجے کے لوگ تھے۔ گمشدگی کی رپورٹ دینے کے واسطے لڑکی کا باپ اس کا چچا آیا تھا۔ انہوں نے لڑکی کا نام نگار بی بی بتایا تھا۔ اس کو گاؤں میں نکو کہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی رات کو گھر میں سوئی تھی، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ میں نے ان سے نکو کی عمر پوچھی تو انہوں نے 20-21 سال بتائی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو کسی پر شک ہے تو بتائیں، اور اگر ان کو یہ شک ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے تو بھی بتا دیں، پھر میں لڑکی کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہوں نے کوئی بھی شک ظاہر نہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ اور چچا ڈھیلی باتیں کر رہے تھے۔ وہ نمبردار کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ ان سے پوچھا کہ وہ نمبردار کو کیوں ساتھ نہیں لائے تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ درپردہ تھانے آئے ہیں، وہ اپنی بے عزتی سے ڈرتے تھے۔ ان کو یہ امید تھی کہ گاؤں میں ان کی لڑکی کی گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ ان کو معلوم ہے کہ لڑکی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے اور یہ محض رسمی طور پر رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ میں نے لڑکی کے چچا کو کہا کہ اپنے گاؤں جائے اور نمبردار چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ نمبردار اور چوکیدار گھوڑوں پر 2.5 گھنٹے بعد آئے۔ میں نے نمبردار سے گمشدہ لڑکی کی بابت پوچھا۔ بدمعاش ماں کی بیٹی ہے، نمبردار نے کہا۔ سارا گاؤں گواہی دے گا کہ لڑکی کی ماں پکی فریب کار ہے اور اللہ نے اس کو حسن دیا ہے اور 3 بیٹیاں دی ہیں۔ بیٹا کوئی نہیں، نکو سب سے بڑی لڑکی ہے، ماں سے زیادہ خوبصورت نکلی ہے۔ وہ خود کسی کے ساتھ گئی ہوگی اور ماں کو پورا پتہ ہوگا۔ باپ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مردہ ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسے سمجھو کہ اس عورت نے اس کو مردہ کر دیا ہے، بیوی کے آگے دب گیا۔ نمبردار نے نگو کی ماں کے چال چلن کی بہت سی باتیں سنائی۔ آپ کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، میں نے نگو کے باپ اور چچا کو الگ بٹھا کر کہا۔ اس کو ڈھونڈنا میرا فرض ہے، میں آپ کو ٹالوں گا نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ لڑکی کی عمر 21 سال ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی نہیں تھی کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ میں اس آدمی کو پکڑ لوں گا جس کے ساتھ وہ گئی ہے۔ اگر لڑکی نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں بالغ ہوں اور خود اس شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کو اپنے گھر کے حالات معلوم ہی ہیں۔ نگو کے باپ نے کہا کہ وہ رپورٹ نہیں دینا چاہتا تھا۔ چچا نے بھی کہا کہ جانے تو وہ جدھر گئی ہے۔ میں نے ان کو پھر بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں تو میں رپورٹ لکھ کر تفتیش شروع کر دوں گا، لیکن وہ میری بات سمجھ گئے تھے، وہ چلے گئے۔ اب 3 مہینوں بعد نگو کا نام سن رہا تھا۔ لاپتہ ہونے کے 3 ماہ بعد نگو کا کہیں نظر آنا میرے دلچسپی کا واقعہ نہیں تھا۔ میرے کان یہ سن کر کھڑے ہوئے کہ نگو کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی نے سنار کو ہاتھ نیچے کر کے یعنی دوسروں سے چوری ایک گتھی دی جو سنار لے کر پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ تیسری بات یہ کہ نگو نے اپنے گاؤں کے 2 آدمیوں اور 2 عورتوں کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ کے آدمی سے کچھ کہا اور دونوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ آدمی کتنا معزز لگتا ہے لیکن رہزن اور ڈکیت ہے۔ اگر وہ تھیلی مشکوک نہ ہوتی تو وہ آدمی اس طرح چھپا کر سنار کو کیوں دیتا؟ میرے ذہن میں یہ شک بیٹھ گیا کہ اس گتھی میں چوری کا مال زیور ہی ہو سکتا تھا۔
لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نقب زنی کی ان وارداتوں کا زیور تھا۔ یہ جو دو آدمی یہ خبر لائے تھے، انہوں نے میرے ذہن میں ایک اور شک اس طرح ڈال دیا کہ ان کی عورتیں کہتی تھی کہ نگو نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ان کی بیٹی کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ خاص قسم کے کپڑے کا جوڑا تھا۔ اس زمانے میں سوتی کپڑا عام استعمال ہوتا تھا۔ روپے پیسے والے لوگوں کی عورتیں ریشمی کپڑے خاص موقعوں پر پہنتی تھیں۔ میں دیہات کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو کیا امیر کیا غریب کیٹی اور نائلون وغیرہ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں سوتی کپڑا نہایت اچھا ہوتا تھا۔ دیہات میں جہیز میں زیادہ جوڑے اچھی قسم کی کاٹن کے رکھے جاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جن گھروں میں نقب لگی تھی وہ امیر لوگوں کے گھر تھے، وہ باہر کے ریشم کے قیمتی کپڑے خرید سکتے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو مجھ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ اپنی دونوں عورتوں کو تھانے لے آئیں۔ ان کے آنے تک میں نے بذریعہ ٹیلی فون علاقہ ڈی ایس پی کے ساتھ بات کر لی۔ مجھ کو شاید ضلع کے شہر میں ایک سونار کی دکان کی تلاش اور سونار کو شامل تفتیش کرنے کے واسطے جانا پڑے۔ میں نے ان کو ساری بات سنائی۔ اس کام کی تھوڑی سی کاغذی کارروائی ہونی تھی۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، سرخ فیتے کا رواج نہیں تھا، دفتری کارروائیاں تیزی سے ہوتی تھی۔ نقب زنی، ڈکیتی اور قتل جیسی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں دفتری اور کاغذی کارروائیوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جاتا تھا۔ دفتری اور کاغذی کارروائیوں کے ساتھ آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ وہ عورتیں آئیں تو میں نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عورت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا کرتی ہے۔ عورتیں سب سے پہلے ایک دوسری کے کپڑے پھر پہناوا زیور دیکھتی ہیں، اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ میں نے ان دونوں عورتوں سے نہایت چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی باریک باتیں پوچھی۔ وہ جو میرے سوالوں کے جواب دیتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں شکوک پختہ ہوتے جا رہے تھے اور میری سراغ رسانی والی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ میں آپ کو سارے سوال اور ان کے جواب نہیں سناؤں گا۔ ان سے میں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نگو کا چہرہ بعد میں دیکھا تھا۔ وہ اس کو شہر کی لڑکی بلکہ ہندوؤں کی لڑکی سمجھی تھی۔ جب چہرہ دیکھا تو وہ نگو جیسا تھا۔ اس کا رنگ پہلے سے زیادہ گورا تھا۔ گاؤں میں معمولی سے کپڑے پہنا کرتی اور اس کے چہرے پر یہ رونق نہیں ہوا کرتی تھی۔ غور سے دیکھا تو وہ نگو ہی نکلی۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ان عورتوں کو اپنے لگے یا ان جیسے لگے۔ انہوں نے دوپٹہ خاص طور پر پہچانا۔ اس پر انہوں نے میرے تھانے والے قصبے کے کاریگر سے کڑھائی کرائی تھی۔ ایسی انہوں نے 2-3 اور نشانیاں بتائیں۔ ویسا اناڑی تو نہیں تھا کہ کپڑوں کی نشانیوں پر ہی چل پڑتا۔ کپڑا جو بازار میں آتا ہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، پیسے والے لوگ خریدتے اور پہنتے ہیں۔ اس طرح ایک کپڑا کئی لوگوں کے جسموں پر نظر آتا ہے، البتہ دوپٹے کی کڑھائی پر غور کیا جا سکتا تھا۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ نگو نے گھر بھیدی کا کام نہ کیا ہو۔ میں ایسا اناڑی تو نہیں تھا کہ کپڑوں کی نشانیوں پر ہی چل پڑتا۔ کپڑا جو بازار میں آتا وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، پیسے والے لوگ خریدتے اور پہنتے ہیں۔ اس طرح ایک کپڑا کئی لوگوں کے جسموں پر نظر آتا ہے، البتہ دوپٹے کی کڑھائی پر غور کیا جا سکتا تھا۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ نگو نے گھر بھیدی کا کام نہ کیا ہو۔ کیا نگو تمہارے پاس گھر آتی تھی؟ آتی تھی، ایک عورت نے جواب دیا۔ میری بیٹی کے پاس دیر تک بیٹھی رہتی تھی۔ وہ تو ہر گھر میں جاتی تھی، دوسری عورت نے کہا۔ ہنسنے کھیلنے اور خوش رہنے اور ہنسانے والی لڑکی تھی۔ کیا تم نے اس کو کبھی اپنی بیٹی کا زیور اور کپڑے وغیرہ دکھائے تھے؟ بالکل دکھائے تھے، لڑکی کی ماں نے جواب دیا۔ میری بیٹی نے ٹرنک کھول کر ایک ایک چیز دکھائی اور اس کے سامنے ٹرنک میں رکھی تھی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ٹرنک اٹھا کر ٹرنکوں پر رکھا تھا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا تھا۔ نگو کیسی لڑکی ہے؟ ماں کی وجہ سے بدنام تھی، لڑکی کی ماں نے بتایا۔ اس کی ماں تو اب بھی مردوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے باز نہیں آتی۔ اس عورت کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ بیٹی کے رشتے کا کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی جیب خالی کر لیتی ہے، پھر اس کو جواب دے کر رشتے کا وعدہ کسی اور کے ساتھ کر دیتی ہے۔ وہ خود بھی اور اس کی بیٹیاں بھی خوبصورت ہیں، اس وجہ سے مرد اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ نگو کا چال چلن کیسا تھا؟ گاؤں میں لوگ باتیں تو بہت کرتے تھے لیکن اپنی ماں کی طرح خراب نہیں تھی، لڑکی کی خالہ نے جواب دیا۔ میرے بیٹے پر اس نے جادو چلا لیا تھا، لڑکی کی ماں نے کہا۔ میرا بیٹا کہتا تھا نگو کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ میں نے تو اپنے پیر صاحب سے تعویذ لکھوا کر اپنے بیٹے کو پلائے تھے۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ نگو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھ کو نگو کے چال چلن اور حسن کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گھر بھیدی بنی ہوگی یا نہیں۔ کبھی تو مجھ کو خیال آتا کہ میں ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، لیکن یہ بات کہ اس آدمی نے سونار کو چوری چھپے تھیلی دی تھی مجھ کو مجبور کرتی تھی کہ سونار کو شامل تفتیش کیا جائے۔ میں نے اگلی صبح کی گاڑی سے شہر جانے کا انتظام کر لیا۔ میرے ساتھ اپنے 2 کانسٹیبل تھے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل۔ جس لڑکی کے گھر نقب لگی تھی اس کے باپ کو اور اس کی سالی کے خامند کو رہنمائی کے واسطے ساتھ لے لیا تھا۔ میں پہلی گاڑی سے نکل گیا اور جب اس شہر پہنچ کر سونار کی دکان تک گئے
تو دکان کھل چکی تھی۔ ایک تھانے دار اور 2 کانسٹیبلوں کو دیکھ کر دکاندار کا رنگ بدل گیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس آدمی نے اس شخص کو تھیلی دی تھی۔ یہ بڑی دکان تھی، آج کل کی جیولری کی دکانوں کی طرح اس کا شیشوں والا کاؤنٹر تھا۔ سنار کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ گھبرائے نہیں لالا جی، میں نے اس کو کہا، وہ ہندو تھا، آپ چھوٹا سا ایک کام کر دیں۔ کل ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ آیا تھا، وہ آپ کو ایک تھیلی، چھوٹی سی تھیلی دے گیا تھا، آپ وہ تھیلی مجھ کو دے دیں، لیکن میں تھیلی خالی نہیں لوں گا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، اس نے کہا، مجھ کو کوئی تھیلی نہیں دے گیا، آپ کو شاید… لالا جی، میں نے اس کو آگے بولنے نہ دیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کسی مکان یا دکان کی تلاشی کس طرح لیا کرتی؟ میں جب تلاشی لے رہا ہوں گا تو سارا بازار تماشا دیکھنے آ جائے گا۔ ایک ڈکیت کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ میں اور زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے آہ بھری اور سر کا اشارہ کیا کہ اندر آؤ۔ وہ پچھلے کمرے کی طرف چلا تو میں کاؤنٹر سے گھوم کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، 3-4 آدمی جو اس کے کاریگر تھے فرش پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ سنار نے ان کو باہر جانے کے لیے کہا۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ کاؤنٹر سے باہر نہ جائیں۔ انسپیکٹر صاحب، سنار نے کہا، بتائیے کیا خدمت کروں؟ جو فرمائیں گے پیش کروں گا۔ وہ شہر کا جیولر تھا، میں اس سے بے شمار رشوت لے سکتا تھا، لیکن رشوت ہضم کرنا ذرا مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں شریف اور دیانتدار آدمی تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر جو افسر تھے وہ دیانتدار تھے۔ نقب زنی کی یکے بعد دیگرے 2 وارداتوں نے اوپر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ روز بروز دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آج کل ہر علاقے میں 24 گھنٹوں میں اتنی سنگین وارداتیں ہو جاتی ہیں، تو نہ اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے نہ نیچے والوں کو، بلکہ اوپر والوں کی تو چاندی ہو جاتی ہے۔ اس ہندو سنار کا رشوت پیش کرنا دراصل ایک بالِ جرم تھا، یعنی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے پاس چوری کا زیور آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ تھیلی اور مال میرے حوالے کر دے اور مال لانے والے کو پکڑوا دے، پھر میں اس کو کیس سے نکال دوں گا۔ میں نے اس کو یہ تاثر دیا کہ میں رشوت قبول کر لوں گا۔ وہ تھیلی لانے کے واسطے چلا تو میں نے اس کو روک دیا۔ باہر جا کر تماشائیوں میں سے 2 آدمی پکڑے اور ان کو اندر لے گیا۔ سنار سے کہا کہ وہ تھیلی مجھ کو نکال دے۔ وہ 2 گواہوں کو دیکھ کر گھبرایا، لیکن میں نے جھوٹ موٹ کی دلیلوں اور وعدوں سے اس کی تسلی کر دی۔ اس نے ایک صندوقچی میں سے تھیلی نکال دی جو خالی تھی۔ میں نے خالی تھیلی کا مشیر نامہ تحریر کیا اور دونوں گواہوں کے دستخط کرا کے تھیلی اپنے قبضے میں لے لی، اور دونوں گواہوں کے نام اور پتے لکھ کر ان کو بتایا کہ انہوں نے عدالت میں یہ گواہی دینی ہوگی کہ تھیلی سنار نے خود برآمد کرائی تھی۔ ان کو میں نے فارغ کر کے سنار سے کہا کہ اب وہ بتائے کہ اس تھیلی میں کیا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، اس نے کہا، اپنے بازار کے 2 آدمی اندر لا کر مجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ لالا جی، میں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ ہیرا پھیری کریں گے تو میں آپ کو ہتھ کڑی لگا کر بازار میں سے گزاروں گا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے رہیں۔ لالا جی نے مجھ سے تھوڑی سی جھک کرائی، پھر اصل بات منہ سے نکالی۔ اس نے تھیلی لانے والے کا نام عبدالواحد بتایا، لیکن اس کو اس شخص کا اتا پتہ معلوم نہیں تھا۔ عرصہ 3 سال سے یہ عبدالواحد اس سنار کو چوری کا زیور دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سنار کو یہ زیور سستا ملتا تھا۔ کل وہ پھر زیور لایا تھا۔ سنار نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا، میرے پاس گاہک بیٹھے ہوئے تھے، عبدالواحد کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ گاہکوں نے شاید عبدالواحد کو پہچان لیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے یہ تھیلی میرے حوالے کی اور چلا گیا۔ بعد میں رقم لینے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہندو جیولر نے جواب دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا تھا کہ کل آؤں گا، وہ آج کسی وقت آئے گا۔ میں اس کا آگے بیان نہ لیا اور باہر آ کر تماشائیوں کو کہا کہ وہ فوراً یہاں سے چلے جائے ورنہ ڈنڈے برساؤں گا۔ آپ نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا کہ وہ علاقے کے تھانے میں چلے جائیں۔ اپنے ساتھ جن 2 آدمیوں کو میں لایا تھا ان کو بھی ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بھیج دیا۔ دکان میں سنار کا ایک بیٹا بھی آ گیا تھا۔ پتہ لگا کہ وہ بھی باپ کے ساتھ دکان پر رہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ دکان میں موجود رہے اور کوئی گاہک آئے تو باپ کو اندر سے بلا لے۔ دکان کے کاریگروں کو کہا کہ وہ دکان میں موجود رہیں اور اندر کمرے میں نہ آئیں، اور آپ لالا جی اندر میرے ساتھ کمرے میں رہیں۔ میں نے سنار کو کہا، کسی گاہک کے آنے پر آپ کا بیٹا آپ کو بلائے گا تو آپ باہر نکلیں، بھاگنے کی نہ سوچ لینا لالا جی۔ دکان بمائے مال بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی۔ اگر عبدالواحد آئے تو اس کو رقم دینے کے واسطے اندر لے آئیں، اس کو گرفتار کرا دے، پھر آپ کی چھٹی۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کا بیان لینا شروع کر دیا۔ تھیلی میں عبدالواحد زیور لایا تھا۔ سنار چوری کا زیور خریدے یا کسی کا اپنا زیور خریدے، اس کا وہ فوراً توڑ دیتے ہیں۔ یہ زیور چوری کا تھا، اس وجہ سے سنار نے اس کو توڑ کر پگھلا دیا تھا۔ میں نے یہ زیور، جو اب صرف سونا تھا، برآمد کرنا تھا۔ عبدالواحد کی بابت وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں سنار کے ساتھ سوال جواب میں لگا رہا اور سوچتا رہا کہ میرا یہ پھندہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اور کیا یہ زیور نقب زنی کی وارداتوں والا ہوگا یا کسی اور واردات کا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران 4 گاہک آئے۔ سنار بیٹے کے بلانے پر باہر گیا اور واپس آ گیا۔ آخر ایک اور گاہک کی اطلاع ملی۔ سنار باہر گیا اور مجھ کو دکان سے آوازیں سنائی دی، آؤ عبدالواحد بھائی۔
یہ سنار کی آواز تھی۔ اندر آ جاؤ، کل تم آئے اور گئے، بہت جلدی تھی لالا۔ یہ عبد الواحد کی آواز ہو سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، پہلے لالا اندر آیا، اس کے پیچھے ایک دراز قد آدمی تھا، لباس اور ڈیل ڈول سے معزز دیہاتی لگتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ جھجکا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی تیزی سے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا لالا؟ اس نے سنار سے پوچھا۔ سنار نے کچھ نہ کہا۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے عبد الواحد، میں نے کہا۔ لالا جی کے بیان ہو چکے ہیں، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جانے دو جی، عبد الواحد نے مجھ کو کہا۔ بات کرو اور ابھی وصولی کرو۔ میں وصولی کے واسطے آیا ہوں، ساری رقم رکھ لو۔ میں نے ہتھ کڑی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ عبد الواحد ہتھ کڑی نہیں لگوا رہا تھا، وہ منتیں کرتا اور رشوت پیش کرتا تھا۔ سنار نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے آخر ہتھ کڑی لگا دی۔ دکاندار کے نوکر کو تھانے بھیجا کہ میرے تمام آدمیوں کو دکان میں لے آئے۔ لالا جی، میں نے کہا، اب زیور برآمد کرا دو۔ میں نے پھر 2 آدمی بلائے اور سنار نے پگھلے ہوئے زیور کا ایک ٹکڑا برآمد کرا دیا۔ اتنے میں میرے آدمی آ گئے۔ سنار نے ہنگامہ تو اس وقت برپا کیا جب میں اس کو ہتھ کڑی لگانے لگا۔ وہ ہتھ کڑی کے بغیر تھانے جانا چاہتا تھا، لیکن ہتھ کڑی ضروری تھی جو میں نے اس کو لگوا دی۔ دونوں کو شہر کے اس علاقے کے تھانے میں لے گئے اور کاغذوں کا پیٹ بھر کے اس ضابطے کی کارروائیاں کر کے دونوں ملزموں کو میں بذریعہ ریل گاڑی اپنے قبضے میں لے آیا۔ میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو دیا ہوا تھا، لیکن کیس ایسے سٹیج پر آ گیا تھا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا بہتر خیال کیا۔ سنار مجھ کو بیان دے چکا تھا کہ عبد الواحد 3 برسوں سے چوری کا زیور اس کے ہاں بیچ رہا تھا۔ میں نے تفصیل پوچھی تو سنار نے بتایا تھا کہ کبھی وہ 1-2 انگوٹھیاں، کبھی جھمکوں کی 1-2 جوڑیاں اور کبھی ذرا زیادہ زیور لاتا تھا۔ سنار نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ وہ زیادہ زیور لایا تھا اور اس نے اس کی تفصیل بھی مجھ کو لکھا دی تھی۔ وہ زیادہ تر انگوٹھیاں ہی لایا کرتا تھا۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص راہ زن ہے جو راستہ روک کر اکیلے آدمی کی انگوٹھی یا عورت ساتھ ہو تو اس کا تھوڑا سا زیور جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اتروا لیتا ہے۔ اگر یہ نامی گرامی ڈاکو ہوتا تو میں اس سے ضرور واقف ہوتا۔ میں نے اس کو الگ اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو عبد الواحد، میں نے اس کو کہا، تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے کہ جرم کا اقبال کر لو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیا تم نے چوری کا زیور شہر کی اس دکان پر نہیں بیچا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے مجھ کو زیور بیچتے ہوئے پکڑا ہے؟ دیکھو عبد الواحد، میں نے کہا۔ جناب، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا نام عبد الواحد نہیں۔ پھر کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام معراج دین ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا نام نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہ چھوڑیں، اس نے کہا۔ نگو کہاں ہے؟ کون سی نگو؟ اس نے جواب دیا۔ میں کسی نگو کو نہیں جانتا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نگو کو ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ میں نے پوچھا۔ جائیں ڈھونڈ لیں، اس نے جواب دیا۔ یہ آدمی غیر معمولی طور پر دلیر تو معلوم ہوتا ہی تھا، لیکن ڈھیٹ اور بیوقوف بھی لگتا تھا۔ میں نے سنار کو اندر بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ میں اسے ان وارداتوں کا بھی اقبال جرم کرا سکتا تھا جو اس نے نہیں کی تھی۔ یہ تو مجھ کو پتہ لگ گیا تھا کہ جرائم پیشہ ہے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ خود ہی اقبال جرم کر لے، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کروانا چاہتا ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس نے گرگابی پہنی ہوئی تھی۔ بعد میں کھوجی کو بلا کر اس کا کھرا دیکھا تو یہ 100% نقب زنی کی دونوں وارداتوں والا کھرا تھا۔ لالا جی، میں نے سنار سے کہا، یہ تو مانتا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ سنار نے اسے پوچھا۔ کیا تم 3 سال سے میرے پاس زیور نہیں بیچتے رہے؟ اپنے مغز کا علاج کرا لالا، اس نے سنار کو جواب دیا۔ میں تیری دکان پر زیور خریدنے گیا تھا اور تو نے معلوم نہیں کیوں مجھ کو پولیس کے حوالے کرا دیا ہے۔ لالا جی، میں نے سنار کو ڈرانے کے لیے کہا، اس سے اقبال جرم کراؤ ورنہ تم رگڑے جاؤ گے۔ میں چپ کر کے الگ بیٹھ گیا اور ان دونوں کا تماشا دیکھنے لگا۔ سنار پہلے اس کی منتیں کرتا رہا کہ وہ مان جائے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ میری نیکی مت بھولو بھائی، سنار نے اس کو کہا۔ بازار میں کوئی سنار چوری کا زیور نہیں خریدتا۔ میں تم سے زیور لیتا رہا اور فوراً پیسے دے دیتا تھا۔ یہ کیسی نیکی تھی تمہاری؟ اس شخص نے سنار کو کہا۔ جس بھاؤ پر تم سونا لیتے رہے ہو، یہ چاندی کا بھاؤ ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں مال دیتا رہا۔ لوگ چوری کا مال اسے بھی کم بھاؤ پر لیتے ہیں، سنار نے کہا۔ اب سارے بھاؤ برابر ہو جائیں گے، اس نے سنار کو کہا۔ میں بڑی زور سے ہنسا اور اس کو کہا، تم تو بالکل ہی کچے چور ہو یار، اتنا بھی نہیں جانتے ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے اس کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ مجرم ہے اور تھانے میں بیٹھا ہے۔ مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ذرا آسانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے دل میں بڑا درد تھا، وجہ یہ تھی کہ ذرا آسانی کے ذریعے جن ملزموں سے اقبالی بیان لیا جاتا ہے وہ عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر مقدمے کی ناکامی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص دوستانہ طریقے سے مان جائے۔ میں نے سنار کو باہر بھیج دیا۔ تم تو اچھے ہاتھ سے جنگلی ہو،
میں نے ملزم کو کہا، تم نے اپنی زبان سے ثابت کر دیا کہ تم نے کہیں سے زیور چوری کیا ہے اور اس سنار کے پاس بیچا ہے۔ نکو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جو تمہارے قبضے میں ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جو زیور تم نے اس سنار کو دیا وہ نکو کا تھا، لیکن تم اس سے پہلے چوری کا جو زیور بیچتے رہے ہو اس کا کیا جواب دو گے؟ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار پکڑے گئے ہو۔ یہ تو میں جان گیا ہوں کہ تمہارا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی ہے۔ جب تک تم پولیس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پولیس سے بنا کر رکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ 8-10 سال کی جیل ہی ملے گی نا؟ جیل ضرور ملے گی، میں نے کہا۔ میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ تم کہتے ہو 8-10 سال جیل ملے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 8-10 مہینوں میں تمہاری چھٹی کرا دوں گا اور نقد رقم دلاؤں گا۔ آپ نے تھانے داروں والی بات کی ہے؟ اس نے کہا۔ کیا آپ مجھ کو اپنے پلے سے انعام دیں گے؟ نہیں الو کے پٹھے، میں نے کہا۔ تم نے دیکھا کہ یہ لالا کتنا ڈرا ہوا ہے۔ یہ مجھ کو منہ مانگی رشوت دے رہا ہے جو میں نہیں لے رہا۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا چالان نہ ہو، یہ تھانے سے ہی کیس سے نکل جائے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تم کو 8-10 ہزار روپے نقد دے دے، شرط یہ ہے کہ تم اقبالی ہو جاؤ۔ یہ لالا اتنا ڈرا ہوا ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ وہ تمام زیور جو شروع سے اب تک تم نے اس کو دی ہے وہ تم کو واپس کر دے یا صحیح بھاؤ لگا کر تم کو رقم دے دے، تو یہ اتنی رقم تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو تھوڑی سی سزا ہو جائے تو کچھ نقد رقم بھی مل جائے۔ 50,000 دلا دو، اس نے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت کا 50,000 آج کے کم و بیش 15-16 لاکھ کے برابر تھا۔ ایک عام آدمی 50,000 کو اپنے تصور میں بھی ذرا مشکل سے لاتا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ چلو 40,000 دلا دو، اس نے کہا۔ میں بڑی آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کچھ اور کم کرو، میں نے کہا۔ نہیں، اس سے کم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی ترے دار پگڑی آرام سے اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے، پوری طاقت سے جھٹکا دیا اور اوپر کھینچا۔ وہ دانت پیستا ہوا اٹھا۔ میں نے اس کا سر آگے کھینچ کر زور سے پیچھے مارا۔ پیچھے دیوار تھی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کو 2-4 سیکنڈ کے لیے غشی ضرور آئی ہوگی۔ میں نے پرواہ نہ کی، بالوں کو پھر آگے کی طرف زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ 3-4 قدم آگے ہو کر منہ کے بل فرش پر گرا۔ دروازے میں میرا وہ کانسٹیبل آن کھڑا ہوا جس کا کام صرف یہ تھا کہ کھانے پر بیٹھتا تھا تو لگتا تھا جیسے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جانوروں کی طرح کھاتا تھا اور پتھر جیسے سخت ملزموں سے بھی اقبال جرم کرا لیتا تھا۔ میں ایسا سلوک صرف ان ملزموں کے ساتھ کرایا کرتا تھا جن کی بابت یقین ہوتا تھا کہ یہ مجرم ہے اور مانتے نہیں۔ اوئے سانڈ، میں نے اپنے اس کانسٹیبل سے کہا، لے جا اسے ذرا۔ کانسٹیبل آگے آیا۔ اس وقت ملزم فرش سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور گھٹنے ابھی فرش پر تھے۔ کانسٹیبل نے اس کے پہلو میں لات ماری۔ وہ لڑکتا ہوا میری میز کے نیچے چلا گیا۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میز سے باہر تھا جس کی ہتھیلی اوپر اور الٹی طرف فرش پر تھی۔ کانسٹیبل نے اپنا ایک پاؤں 1.5-2 فٹ اونچا اٹھایا اور ہتھوڑے کی طرح بڑی زور سے اوپر سے پاؤں اس کی انگلیوں پر مارا۔ ملزم کی ایسی چیخ نکلی جیسے کوئلے والے ریلوے اسٹیشن نے وسل بجائی ہو۔ او ٹھہر جاؤ ظالمو، وہ بلبلایا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں نے کانسٹیبل کو پیچھے ہٹا دیا۔ ملزم کراہتا ہوا میز کے نیچے سے باہر آیا اور اٹھا۔ جو آپ دلائیں گے لے لوں گا، اس نے کہا۔ دے جا اسے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اور اس کو پوری ادائیگی کرا دے۔ سانڈ جیسا کانسٹیبل اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرے دفتر کے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ پیشہ ور مجرم غیر معمولی طور پر ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس لائن میں بعض ایسے بھی آ جاتے تھے جو سمجھتے تھے کہ نقب زنی اور ڈکیتی میں صرف جرأت کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی پکڑے جاتے اور اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ شخص کر رہا ہے۔ اس قسم کے احمقوں کی کھوپڑی میں عقل کی بات ڈالنے کے واسطے پولیس کے پاس یہی طریقہ ہوتا تھا جو میں نے اختیار کیا تھا۔ 15 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ میرا سانڈ ہنستا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ مان گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ رقم دلا دو جو میں اپنی بیوی کو دے دوں، کانسٹیبل نے کہا، اور کہتا ہے کہ اس بیچاری کا پیچھے کوئی نہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو لکھو گے اس پر انگوٹھا لگا دوں گا۔ دے آؤ، میں نے کہا۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو اس طرح جھکا ہوا چل رہا تھا جیسے اسپتال کے کمرے میں ایکسیڈنٹ کا زخمی داخل ہوا ہو۔ میں نے اس کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا، پھر اس کو کہا کہ اپنی پگڑی فرش سے اٹھا کر سر پر رکھ لے۔ اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سراج دین ولد اللہ جوایا، موزہ کشن گڑھ۔ اس نے اپنا پورا آتا پتہ بتا دیا۔ کس نام سے مشہور ہو؟ ساجہ۔ دیکھ ساجے، میں نے کہا، میں تم کو کچھ رقم دلا دوں گا لیکن تمہاری بیوی تک میں اسے اپنے ہاتھ سے پہنچاؤں گا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اپنے اندازے کے مطابق کہا، میرا خیال ہے کہ نگو تمہاری بیوی ہے۔
نگو تمہارے ہی پیچھے گھر سے بھاگی تھی، میں نے کہا۔ نہیں جناب، اس نے کہا، اس کو قسمت کا چکر سمجھے، وہ بھاگی کسی اور کے ساتھ تھی اور ہاتھ میرے چڑھ گئی۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ راہزنی کے واسطے جو اس کا پیشہ تھا راستے میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک گھوڑا آیا جس پر 2 سوار بیٹھے ہوئے تھے، ساجہ اور اس کا ساتھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی گھوڑا قریب آیا، یہ دونوں اٹھے اور گھوڑے کو روک کر انہوں نے کلہاڑیاں تان لیں۔ گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا، اس نے آگے ایک عورت کو بٹھایا ہوا تھا۔ ساجہ نے دونوں کو نیچے اتار لیا۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور آدمی بھی جوان ہے۔ اگر زندہ آگے جانا ہے تو زیور اور رقم مجھ کو دے دو، ساجہ نے کہا، اور گھوڑا بھی۔ ساجہ کے ساتھی نے کہا، لڑکی اپنا زیور اتار دے اور چلی جائے، ہم اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وعدہ کرو تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، لڑکی نے کہا۔ تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ یہ مردوں کا وعدہ لڑکی، ساجہ نے کہا، ہمیں زیور چاہیے۔ لڑکی نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کر دیے۔ ساجہ نے ادھر توجہ نہ دی کہ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا وہ گھوڑے کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے رکاب میں پاؤں رکھا، تب ساجہ کے ساتھی نے دیکھا۔ اس نے اس آدمی کو گھوڑے پر سوار ہونے سے منع کیا، لیکن وہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ جتنی دیر میں ساجہ کا ساتھی گھوڑے تک پہنچتا، سوار نے گھوڑا گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ لڑکی کو راہزنوں کے سپرد کر کے بھاگ گیا۔ لڑکی نے اس کو آوازیں دی، لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا۔ ساجہ نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ آدمی اس کا کیا لگتا ہے؟ میں اس کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ یہ مجھے ایک گاؤں میں اپنے دوست کے گھر لے جا رہا تھا۔ عجیب عاشق ہے تمہارا، ساجہ نے کہا۔ دل لگانا تھا تو کسی مرد سے لگانا تھا، گاؤں میں تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا، لڑکی نے کہا۔ میں تو کہتی تھی کہ اس جیسا دلیر مرد اس سارے علاقے میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اصل فریبی اور بغیرت نکلا۔ لیکن ہم بغیرت نہیں، ساجہ کے ساتھی نے اس کو کہا۔ تم اپنے گاؤں کا نام بتاؤ، ہم تم کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ مجھ پر اتنا رحم کرنا ہے تو ایک کام کرو، لڑکی نے کہا، تمہارے پاس کلہاڑیاں ہیں، میری گردن کاٹ دو۔ میں اب کس منہ سے اپنے گاؤں جاؤں؟ میرے گھر والوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں گھر میں نہیں، وہ تو مجھ کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکی جو اپنا نام نگار بی بی اور نگو بتاتی تھی، اپنے گاؤں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ اس دور کے پیشہ ور مجرموں کی طرح ساجہ اور اس کا ساتھی ایک بے بس لڑکی کو بری نیت سے اپنے قبضے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا رہے تھے، لیکن نگو نے ایسی ضد کی کہ وہ اس کو ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ نگو ساجہ کے گھر میں 2 دن رہی تو اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ اگر ساجہ رضامند ہو تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس طرح ساجہ نے نگو کے ساتھ شادی کر لی۔ ساجہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھ کو اپنی بابت بتایا کہ وہ بہت دور کا رہنے والا ہے، لیکن اس کی عادتیں ایسی بگڑی تھی کہ لڑک پن میں گھر سے بھاگ آیا اور ادھر ادھر دھکے کھا کر استادوں کے ہاتھ چڑھا، اور جوانی میں آ کر اس نے راہزنی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پھر اس نے اس دوست کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، ساجہ نے اقبالی بیان دیے، لیکن نگو نے مجھ کو مجبور کیا کہ وہ اس شخص سے جس نے اس کو محبت کا دھوکہ دیا اور جنگل بیابان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، انتقام لینا چاہتی ہے۔ مجھ کو خود بھی اس شخص پر بہت غصہ تھا۔ نگو نے مجھ کو بتایا کہ اس گھر سے صرف ایک ٹرنک اٹھانا ہے جس میں اس شخص کی بہن کا زیور ہے، ریشمی کپڑے ہیں اور نقد رقم بھی اسی ٹرنک میں ہے۔ نگو نے زمین پر انگلی سے لکیریں ڈال کر مجھ کو سمجھایا کہ ٹرنک کون سے کمرے میں ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ پیچھے کا کمرہ ہے، دیوار توڑ کر اندر جاؤ تو ٹرنک بائیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نے ساری نشاندہی کر دی۔ ساجہ نے نقب کبھی نہیں لگائی تھی، اس کے ساتھی کو بھی نقب زنی کا تجربہ نہیں تھا، لیکن اس نے ساجہ کے ساتھ رہزنی کی وارداتیں کرنے سے پہلے ایک نقب زن ڈکیت کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 وارداتیں کی تھیں۔ استاد نے اس کو نقب زنی کی ٹریننگ دی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں چند فٹ اونچی دیوار بنائی تھی جس پر وہ اپنے شاگردوں کو نقب لگانے کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ ساجہ کے اس دوست نے جس کا نام جلال تھا، یہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ وہ ساجہ کے ساتھ اس گھر میں یہ واردات کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اینٹیں اکھاڑنے والا اوزار لے آیا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی سلاخ ہوتی ہے جس کا سرا پیچکس کی طرح چوڑا اور کچھ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں دیواروں پر سیمنٹ نہیں بلکہ مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اینٹیں نکالنا کچھ آسان ہوتا تھا، لیکن کمال اس میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آواز نہ پیدا ہو، گھر والوں کو خبر تک نہ ہو۔ ایک رات ساجہ اور جلال نقب زنی کے واسطے چلے گئے۔ دن کے وقت جلال اس گاؤں میں آیا تھا اور اس نے کوئی شک پیدا کیے بغیر واردات والا گھر اور پچھلی دیوار دیکھ لی تھی۔ دونوں نے نقب لگائی۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ تھا۔ ان کے پاس ٹارچ تھی۔ نگو نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ دیکھ کر دونوں نے
ٹرنک اٹھایا اور نقب میں سے باہر لے آئے۔ ان کی یہ واردات کامیاب تھی۔ ساجد نے بتایا کہ ٹرنک ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ ساجد نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ پہلی نقب کامیاب ہو گئی تو نگو بہت خوش ہوئی۔ اس کو خوشی زیور، رقم اور ریشمی کپڑے دے کر نہیں ہوئی، خوشی یہ تھی کہ اس نے انتقام لے لیا تھا۔ اس جوان آدمی کا نام سردار محمد تھا، جس کے ساتھ نگو گھر سے بھاگی تھی اور جو اس کو 2 راہزنوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ زیور بیچنا تھا۔ ساجد کے چوری کے مال کا مستقل خریدار یہ سنار تھا، لیکن زیور واردات کے فوراً بعد باہر نہیں نکالنا تھا۔ ساجد نے آدھی رقم اور کچھ کپڑے جلال کو دے دیے اور زیور کی تقسیم فروخت کے بعد ہونی تھی۔ نگو نے ایک روز ساجد کو اپنی گزری ہوئی زندگی کی باتیں بتائیں۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی، اس وجہ سے گاؤں میں اس کے چاہنے والے کئی تھے۔ وہ سب کو ٹالتی رہی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ماں جیسے چال چلن کی ہوگی، لیکن اس نے اپنا چال چلن محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ساجد کو اس چودھری کا نام بتایا جس کے گھر پہلی واردات کے 16-17 روز بعد نقب لگی تھی۔ اس چودھری نے ایک روز نگو کو اپنے مکان میں پکڑ لیا اور دست درازی کی تھی۔ یہ چودھری نگو کے باپ کی عمر کا تھا۔ نگو اس کی بیٹی کے پاس گئی تھی، لیکن بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں چودھری اکیلا تھا۔ اس نے نگو کو ہوس کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کو کامیابی نہ ہوئی تو نگو کو اس نے زبردستی پکڑ لیا۔ نگو جوان لڑکی تھی۔ اس نے بوڑھے چودھری کو ایسا دھکا دیا کہ وہ چارپائی سے نیچے جا پڑا اور نگو بھاگ گئی۔ اب نگو نے اس چودھری سے بھی انتقام لینے کا یہی طریقہ سوچا۔ چودھری کی بیٹی کے بھی زیور اور کپڑے بنے ہوئے تھے۔ نگو نے دیکھا تھا کہ یہ مال کون سے ٹرنک میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے ساجد کو اس مکان کا بھی نقشہ اچھی طرح سمجھایا۔ ساجد پہلی واردات کی کامیابی سے شیر ہو گیا تھا۔ اس نے جلال کو ساتھ دیا اور چودھری کے مکان کے پچھواڑے اسی کمرے کو نقب لگائی جس میں ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں یہ ٹرنک بھی لے آئے۔ بہت دن گزر جانے کے بعد ساجد دونوں وارداتوں کا زیور لے کر شہر گیا۔ نگو کو وہ شہر کی سیر کرانے کے واسطے ساتھ لے گیا تھا۔ نگو نے سردار محمد کی بہن کا جوڑا پہنا تھا۔ سنار کی دکان پر گئے تو نگو نے ساجد کو کوہنی ماری، نکلو یہاں سے۔ اس نے ساجد کو کہا، یہ آدمی اور عورتیں میرے گاؤں کی ہیں۔ ساجد نے تھیلی سنار کے ہاتھ میں دی اور بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں تھانے دار تھا۔ میرا کام اتنا ہی تھا کہ ملزموں کو پکڑ کر سزا دلاؤں۔ اگر میرا قانون چلتا تو اس بڑے چودھری کو سزا دلاتا جس نے نگو پر دست درازی کی تھی۔ میں سردار محمد کو سزا دلاتا جس نے نگو کو گھر سے نکالا اور اس کو رہزنوں کے پاس چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ قانون چور کو سزا دیتا ہے۔ ایک اچھے بھلے انسان کو چور بنانے والے کے واسطے قانون میں کوئی سزا نہیں۔ ساجد ایک چور تھا جو میرے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ میں نگو کو رقم بھجوا دوں۔ اس کے دل میں نگو کی محبت گھر کر گئی تھی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ نگو کا مستقبل تاریک ہو گیا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور میرے پاس ایسا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں تھا جس کے تحت میں سنار سے کچھ رقم لے کر نگو کو دے دیتا۔ یہ تو میں ساجد کو جھانسا دے رہا تھا۔ ساجد نگو کی خاطر اقبال جرم کر رہا تھا۔ اس کے بعد نشاندہیاں تھی جو ساجد نے کر دی۔ اس کا ساتھی جلال اپنے گاؤں سے پکڑا گیا۔ ساجد مجھ کو اپنے گاؤں لے گیا تھا۔ میں نے نگو کو پہلی بار دیکھا۔ بڑی حسین لڑکی تھی، لیکن اس کی قسمت حسین نہیں تھی۔ ساجد کو ہتھ کڑیوں میں دیکھ کر نگو کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کی اتنی دلکش آنکھیں سفید ہو گئیں، ایسا لگتا تھا جیسے کھڑے کھڑے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرے بادشاہ، ساجد نے مجھ کو آہستہ سے کہا، اس عمر میں آ کر گھر آباد ہوا تھا، بڑی جلدی اجڑ گیا۔ اس نگو کا کیا بنے گا؟ اللہ مالک ہے ساجد۔ میں نے کہا، تم پھانسی تو نہیں چڑھ جاؤ گے؟ عمر قید بھی نہیں ملے گی؟ 3-4 سال۔ اس کی اور جلال کی خانہ تلاشی میں دونوں کے گھروں سے چوری کے کپڑے کچھ چیزیں برآمد ہوئیں۔ ان کی شناخت کے واسطے دونوں گھروں کے آدمی ساتھ تھے۔ دوسری واردات والے گھر کا بڑا چودھری بھی ساتھ تھا۔ جناب، ان کو عمر قید دلائیں۔ بڑے چودھری نے مجھ کو کہا، اس لڑکی کو آپ نہیں جانتے، اپنی ماں سے بڑھ کر بدماش ہے۔ جہاں تم جیسے بدماش موجود ہو وہاں شریف عورتیں بھی بدماش ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے اس کو ذرا پرے لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی اور تم نے اس کو اپنے پلنگ پر گرا لیا تھا۔ یہ بدماش ہوتی تو تم کو دھکا دے کر فرش پر نہ گرا دیتی۔ اپنی بیٹی کے چال چلن سے واقف نہیں ہو؟ اپنے نوکر کو تم نے مار پیٹ کر گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ سزا تو میں تم کو دلاؤں گا، بد کردار انسان۔ عدالت میں بیان دینے آؤ گے تو دیکھنا ملزموں کا وکیل تمہارے پردے کس طرح اٹھاتا ہے۔ اس شخص کا ضمیر مجرم تھا۔ وہ چپ رہا اور احمقوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر وہ بولتا تو میں اس کو بہت بری گالیاں دیتا۔ اس سے بڑھ کر میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نگو کو بھی تھانے لے آیا۔ اس کا بیان لینا اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو ملزم بنانا ہے یا گواہ یا کچھ بھی نہیں۔ جلال نے بھی بیان دے دیا۔ اس نے ساجد کے کہنے پر بیان دیا تھا۔ سنار کو میں حوالات میں بند کر گیا تھا۔ ساجد کو کتنی لمبی قید ملے گی؟ نگو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس سے بیان لینے کے واسطے اسے دفتر میں بٹھایا تھا۔ 2-3 سال، میں نے جواب دیا اور اس کو خوش کرنے کے واسطے کہا، میں کوشش کروں گا اس کو اس سے بھی کم سزا ملے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساجد کی جگہ آپ مجھ کو قید دے دیں؟ نگو نے پوچھا۔ نہیں نگو، میں نے کہا تم بیان دو، پھر دیکھوں گا کہ تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس طرح کچھ باتیں کیا سن کر نگو نے بیان دیا جو دراصل اس کی زندگی کی کہانی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ مجھ کو سنا رہی تھی۔ وہ 3 بہنیں تھیں، نگو سب سے بڑی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن 17 سال کی ہو گئی تھی۔ نگو نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی ماں بدکار اور عیار عورت تھی۔ اس عورت کی بابت مجھ کو تفتیش کے دوران دوسروں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور دوسروں سے روپیہ کھینچنا اس کی فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی عمر ڈھل گئی تو اس کی بیٹی نگو جوان ہو گئی۔ اس نے نگو کے ذریعے ریشمی کپڑے اور پیسے کھینچنے شروع کر دیے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس نے نگو کو عصمت فروش بنا دیا تھا۔ وہ تو سخت نگرانی کرتی تھی کہ نگو کسی کے ساتھ خراب نہ ہو جائے۔ وہ کسی کے ساتھ نگو کے رشتے کا وعدہ کرتی تھی، اس کا جواب ہاں میں نہیں ہوتا تھا اور نہ میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نگو کی خوبصورتی جسم کی کشش سے فائدہ اٹھاتی تھی، ایک امیدوار کی کھال اتار کر کسی اور کو پھانس لیتی تھی۔ نگو کو اس نے بچپن سے ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی کہ مردوں کو کس طرح انگلیوں پر نچا کر ان سے تحفے اور نقدی کھینچی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ نے نگو کو ہوشیار چالاک بنا دیا تھا۔ وہ اتنی ہنسمکھ زندہ دل ہو گئی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کو اپنی سہیلی سمجھتی تھیں۔ امیر زمینداروں کی حویلیوں اور چوباروں میں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان چوباروں کے جوان آدمی نگو کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بدکار ماں کی بیٹی بھی بدکار ہی ہوگی، لیکن نگو کا اخلاق اتنا ڈھیلا نہیں تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ جب نوجوانی کی عمر میں پہنچی تو اس کو اپنی ماں کی فطرت بری لگنے لگی۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی ماں نے ابھی تک کس کس کے ساتھ قابل اعتراض تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ماں کی تربیت کو اپنی فطرت سے نکالنا شروع کر دیا۔ نگو کے رشتے کے وعدوں پر اس کی ماں نے بہت پیسہ کما لیا تھا، لیکن نگو نے سردار محمد کے ساتھ دل لگا لیا۔ اس کی ماں نے سردار محمد سے بھی کھانے کی کوشش کی، لیکن نگو نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے سردار محمد کو کہا کہ وہ اس کی ماں کو پیسہ نہ دے۔ سردار محمد امیر زمینداروں کا بڑا خوبصورت اور جوان بیٹا تھا۔ وہ بھی نگو کو چاہتا تھا، لیکن نگو نے مجھ کو بتایا کہ سردار محمد اس کو غلط طرف لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نگو تھی جس نے محبت کو پاک رکھا۔ سردار محمد نے نگو کی ماں کی فرمائشیں پوری کرنی چھوڑ دیں۔ اس عورت نے اس کے رشتے سے جواب دے دیا۔ سردار محمد اور نگو نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک رات وہ گاؤں سے بھاگ نکلے۔ وہ تم کو کہاں لے جا رہا تھا؟ میں نے نگو سے پوچھا۔ کہتا تھا کہ گاؤں میں ایک دوست کے گھر چلیں گے، نگو نے جواب دیا۔ راستے میں جس طرح ان کو ساجہ جلال ملے اور جس طرح سردار محمد وہاں سے بھاگا، وہ آپ کو ساجے کی زبانی سنا چکا ہوں۔ نگو نے اپنے گھر جانے کے بجائے ساجے کو ہی قبول کر لیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ساجے کے ساتھ شادی کی تھی، نگو نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ساجہ رہزن تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ مجھ کو بہت پریشان کرے گا، لیکن اس سے مجھ کو جو پیار ملا وہ سردار محمد سے نہیں ملا تھا۔ مجھ کو سردار محمد اور بڑے چودھری پر اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے انتقام لینے کی سوچنے لگی۔ نگو نے جس طرح انتقام لیا وہ آپ سن چکے ہیں، بلکہ یہ انتقام اس کو بہت مہنگا پڑا۔ ساجد اور جلال کو نقب زنی کی 2 وارداتوں میں 4 سال سزائے قید ملی، یعنی دونوں کی سزا 8 سال تھی۔ دونوں سزائیں اکٹھی شروع ہونی تھیں، اس طرح انہیں 4 سال جیل میں رہنا تھا۔ ہندو سنار کو 2 دفعات کے تحت سزا ہوئی، چوری کا مال جانتے ہوئے کہ چوری کا مال ہے، خریدنے کے جرم میں 2 سال اور ایک پیشہ ور رہزن کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے جرم میں 1 سال قید ملی۔ میں نے نگو کو نہ ملزم کے طور پر پیش کیا تھا نہ گواہ کے طور پر۔ اس کے بعد نگو پر کیا بیتی یہ ایک اور کہانی ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔